औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर डॉक्टर हकीम मोहम्मद राशिद अली शाह, शेर बादशाह, कोयटा बलूचिस्तान से यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, खैर खैरियत? अल्लाह ताला आप लोगों को सबको सलामती दे, तंदुरुस्ती सेहत दे। अल्लाह ताला मुश्किलें आसान करे। अल्लाह ताला आप सबको सलामती दे, तंदुरुस्ती सेहत दे। और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी आज आप पर वो राज अफ़शा करेंगे। पहले भी हमने बहुत राज आप पर अफ़शा किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं बहुत खुश हुए हैं। उनको वो तालीम, वो इल्म मिला है कि जो आज तक किसी ने दिया ना हो। तो आज हम शान पंजतन पाक बयान करेंगे, मौला अली की शान बयान करेंगे। उन लोगों को बताएंगे जो शिया और सुन्नी के झगड़ों में पड़े हुए हैं। पहली वीडियो में हमने बयान किया कि दो शिया बने थे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह डाली गई थी। तो एक शिया आदम हो गए थे जिन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, अल्लाह की बात मानी। और जिन्होंने अल्लाह ताला की बात मानी, अल्लाह ताला को खालक माना और उन्होंने सजदा किया आदम अलैहिस्सलाम को। और जो खालक नहीं मान रहे, जो इब्लीस के धोखे में आ गए, वो खालक तो कह रहे हैं कि हमारा खालक है, पर उसकी मान नहीं रहे। असल बात है कि अल्लाह ताला के फरमान को मानना। अभी देखना ये है कि सजदा तो अल्लाह ताला ने करवाया आदम अलैहिस्सलाम को। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिन्होंने सजदा कर दिया वो शिया आदम हो गए। वही शिया पंजतन पाक कहलाते हैं, वही शिया बुजुर्गान दीन कहलाते हैं, वही अहले सुन्नत जमात से उनका ताल्लुक़ है जिन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दिया। और जिसने इब्लीस के धोखे में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया वो शिया इब्लीस है। वो आज भी हैं, मैंने बताया आपको तो उनकी नस्लें भी हैं, आज भी हैं, जो कहती हैं डायरेक्ट अल्लाह से मांगो और अल्लाह ताला के अलावा किसी से ना मांगो। मांगते तो सब अल्लाह ताला से हैं। अल्लाह के अलावा तो कोई कादर है नहीं, कोई खालक नहीं, कोई बारी नहीं, कोई मुसव्वर नहीं, कोई कुछ नहीं। फरमान तो अल्लाह ताला का है। जैसे हमने तमाम वीडियो रिकॉर्ड कराई बैत के सिलसिले में भी, हर चीज़ के सिलसिले में, कि जो अल्लाह ताला कह रहा है उसको तो मानना है ना। जैसे खिदरा के मकाम पर आखिरी हज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में जब हज पढ़ा, हज पढ़ कर दीन इस्लाम का खुतबा पढ़ा गया। पहले हज का खुतबा था, ईद का खुतबा था, दीन इस्लाम का खुतबा पढ़ा गया। तो उधर फरमाया कि दो चीज़ें छोड़ कर जा रहे हैं, कुरान और अहले बैत। अहले बैत से मोहब्बत करनी है। तो जब उन्होंने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत करनी है, तो आज तक बताएं किसने अहले बैत से मोहब्बत की? वही करेंगे जो आशिकान पंजतन पाक हैं, जो आशिकान रसूल हैं, वो पंजतन पाक से मोहब्बत करते हैं। और बहुत सारे, ना तो मैं फ़िरक़ों में नहीं जाता, ना हदीस पर हम कोई बात करते हैं। तो हम बात करते हैं हक़ की और बातिल की। हमने बातिल से हटाना है लोगों को। मोमन जितने भी हैं वो अपनी पहचान भूल गए हैं। हमने उनको पहचान करानी है कि भाई अपनी पहचान करो। और जो अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का मैसेज है, अल्लाह का पैगाम है, जो पंजतन पाक के ज़रिए हमारे तक आया, जो सीना बसीना हमारे तक आया, हमने उस पर अमल करना है। जो उस पर भी ना करें, अगर बुजुर्गान दीन की बात पर नहीं जाते, कुछ भी नहीं जाते, खुदारा अल्लाह ताला के पाक कलाम पर, कुरान पाक पर तो आपका ईमान है, तो जो अल्लाह ताला का पाक कलाम है उसके अंदर जो अल्लाह ताला का फरमान है उस पर तो अमल करें। जो आखिरी खुतबे में उन्होंने फरमाया कि दो चीज़ें छोड़ कर जा रहे हैं, एक अहले बैत है और एक कुरान, इससे मोहब्बत करें। क्योंकि आप कुरान को नहीं जानते, ना समझते हैं और ना समझ सकते हैं। जब तक आपको अहले बैत से मोहब्बत नहीं होगी, अहले बैत से आपको उसकी तालीम नहीं मिलेगी, तब तक आप उस कामयाब नहीं हो सकते। उसका मतलब, उसका मफ़हूम, उसकी तफसीर तक नहीं जा सकते कि हर ज़ेर ज़बर पेश में क्या है। जैसे कुरान पाक में अलिफ लाम मीम, तो आज तक अलिफ लाम मीम का कोई मायने नहीं बताते। वो कहते जी ये छुपे हुए राज हैं, अल्लाह ताला बताएगा। हा मीम का क्या मतलब है वो नहीं बताते। तो जैसे अलिफ का मतलब हो गया अल्लाह, लाम जिब्राइल अमीन का आखिरी अल्फाज बोला जाता है, और मीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिब्राइल अमीन अल्लाह का भी ग़ुलाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ग़ुलाम है। हा मीम के ऊपर हा और मीम, इसके ऊपर मीम हटा दी और दाल हटा दी, लफ्ज़ तो वही बन गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसे बहुत सारे राज हैं जो हमने आज अफ़शा करने हैं आप पर, कि पंजतन पाक का जो शान मुबारक है, जो उनका मकाम है, जो अल्लाह ताला उनकी तारीफ़ कर रहा है। हम तो इस काबिल है ही नहीं, हमारी तो हैसियत ही नहीं, हमारी वो ज़ुबानें ही नहीं है कि जिससे हम उनकी तारीफ़ करें। तो जो अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान मुबारक से जो उनकी तारीफ़ कर रहा है पंजतन पाक की, वो बात है कि जब किस्सा तो लंबा है, मुख्तसर आपको सुना रहे
کہ جب خضر خم کے علاقے میں جب آقا دو عالم سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس ٹائم میسیج دیا ان کو کہ جب ان کو میسیج دیا کہ بھی من کن تو مولا فاز علی مولا، اللہ تعالیٰ نے کہا جب انہوں نے خطبہ پڑھ لیا، کہا کہ آج مالک یوم دین پورا ہو گیا، آج دین اسلام مکمل ہو گیا، آج کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آج کے بعد کسی نے کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا. تو جب خضر خم کے علاقے میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا میسیج تو ابھی تک آپ نے دیا ہی نہیں، وہی نازل ہو گئی. جب میسیج دیا کہ آج مالک یوم دین اس ٹائم تک پورا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بولیں کہ من کن تو مولا فاز علی مولا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ان سے. حضرت مولا علی مشکل کشا کا ہاتھ مبارک اٹھا کر انہوں نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ابھی ہمارے اندر کتنا عقیدہ ہے، کتنا ایمان ہے، یہ ہم نے خود دیکھنا ہے. اگر تو ہمارا ایمان آقا دو عالم سرور کائنات پر اس حد تک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرمان رہا ہے کہ میرا محبوب ہے، کل کائنات کل جہان میں نے ان کے لیے بنائی، پنجتن پاک کے لیے، تو اگر آپ کا ایمان ہے تو پھر آپ مومن کہلا سکتے ہیں. تو جب آقا دو عالم سرور کائنات پر آپ کا ایمان ہے تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ من کن تو مولا فاز علی مولا. ابھی دیکھیں ان پنجتن پاک کے علاوہ کسی بھی صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہو یا اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی قصہ بیان کیا ہو تو پھر تو ہم اس لین پر اگر ہم نہیں مانیں تو ہم مجرم ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور پنجتن پاک کا ان کی سنتیں پوری کروا رہا ہے، ساری حج کی بھی میں نے تمام ویڈیو میں بتایا کہ جو آرام باندھتے ہیں مولا کی سنت ہے، جو ہم ٹنڈ کرتے ہیں یہ بھی حضرت علی مولا علی مشکل کشا کی سنت ہے، جو صفا مروہ پر چکر کاٹتے ہیں حضرت بی بی حاجرہ حضرت اسماعیل کی والدہ کی سنت ہے، تو خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے ہیں حضرت علی کی والدہ کی سنت ہے. خطبہ جب پڑھتے ہیں تو سب سے حضرت علی کا پہلے نام لیا جاتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، جمعے کے خطبے میں یا کوئی خطبہ پڑھتا ہے تو الحمدللہ علی لذات عظیم ہے. تو حضرت علی کی ذات عظیم جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر تشریف فرما کیا، ان کو دعوت کی، ان کو اپنے گھر میں آنے دیا. تو باقی پہلے ویڈیو میں ہم بیان کر چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کو ایک 4 دیواری تھی، مسجد تھی، اس کے اندر حضرت بی بی فاطمہ حضرت مریم کو کہا کہ ابھی آپ چلے جائیں ادھر سے. حضرت بی مریم کو کہا کہ آپ ادھر سے دور نکل جائیں، آپ چلی جائیں، یہ میری مقدس جگہ، میری عبادت گاہ ہے. تو ان سے دور کر دیا گیا اور حضرت علی کی والدہ کو اس گھر میں آنے کی تشریف دعوت دی گئی کہ اس گھر میں آئیں. رکن ایمانی پھٹ جاتے، اندر چل جاتی، اندر وہ تشریف فرما ہوتے ہیں. تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے بغض وہ حضرت علی سے رکھتے تھے، ان کی اولاد سے رکھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے. جو منافقین تھے جن کے اوپر بے شمار اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت، ان فرشتوں کی بھی لعنت جو حضرت علی سے بغض رکھے یا وہ کیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ یہ منافقوں کی آیتیں بار بار نازل ہو رہی ہیں، کیا ہم سے تو کوئی وہ نہیں ہے منافقین؟ تو فرمایا کہ جدھر حضرت علی ہوگا ادھر منافق نہیں ہوگا، اور جدھر علی کا ذکر ہوگا ادھر منافق اٹھ کر چلا جائے گا. اور بے شمار نشانیاں بتائیں گی. آج آپ کو وہ نشانی بتاتے ہیں کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ آج سے پہلے کسی نے یہ نشانی یا یہ قصہ یا یہ خفیہ راز نہیں کھولا. تو فرمایا کہ تا قیامت تک جو علی سے بغض رکھے گا اس کے باغات کا جو پھل ہوگا وہ بے ذائقہ ہوگا. تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے آج کل جو آپ پھل فروٹ لیتے ہیں تو آپ لائیں، اگر تو ذائقہ ہے، اس میں تاثیر ہے، میٹھا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ علی والا ہے. کیونکہ نمک حلالی اور نمک حرامی یہ دونوں علی کے نام سے پہچانے جاتی ہیں. کیونکہ نمک کا جو تعداد نکالیں تو وہ بھی 110 ہے، حضرت علی کے اسم کی تعداد نکالیں تو وہ بھی 110 ہے. جو حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں ان کا عقیدہ ہے، ان کا ایمان ہے کہ یہ پنجتن پاک ایک ہیں، جب ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جب کہہ دیا کہ من کن تو مولا فاز علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کیونکہ نبوت ختم ہونی تھی، امامت شروع ہونی تھی. اور جب امامت شروع ہونی تھی، امامت پہلے امام، یہ جو آج شیعہ اور سنی جھگڑا کر رہے ہیں، ہم تو کسی فرقے میں نہیں جاتے، خالی ایک حقیقت بیان کرنے لگے ہیں کہ اگر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہ خلافت عطا ہوئی تو وہ خلافت ایک جزیرے کی تھی. جیسے ہم نے پاکستان کا کوئی صدر بنانا ہے تو ان کو یا وزیر اعظم بنانا ہے تو ان کو وہ خلافت دی گئی.
ان کو وہ خلافت عطا کی گئی کہ کیونکہ چھوٹی عمر سے 7 سال کی عمر سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور ان کی خدمت کرتے رہے ہیں، ان سے محبت تھی، تو جتنے بھی جزیرے تھے 22 لاکھ ایکڑ جو مربع میل جو فتح کیا ہوا تھا، تو اس پر دعوت اسلام کے جو خط لکھے گئے تو وہ 22 لاکھ جو مربع میل جو جگہ تھی اس کے ان کو خلافت عطا کرنی تھی۔ تو اس کی جو خلافت عطا کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت مل گئی، تو وہ ایک جزیرے کی خلافت تھی، ایک مسلمان ممالک جدھر جدھر بھی ان کے مطلب ہولڈ تھا، ادھر ان کا جو ہے نا ان کے قبضے میں تھی، تو ادھر کی خلافت ان کو عطا ہوئی۔ جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، مرد خدا، دست خدا، حاجت روا، مولا علی مشکل کشا کو خلافت عطا ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ کی نیبیت کی، اللہ تعالیٰ کے نیب اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو خلافت دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت ان کو دی کہ آج کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آج کے بعد پہلے امام حضرت علی اور پہلی خلافت حضرت علی کو عطا ہوتی ہے، اور حضرت علی سے ہی جو ہے نا ولایت شروع ہوگی، کیونکہ وہ خلافت تھی ولایت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر بھی جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، خیر وہ قصہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے، تو پہلی خلافت جو ہے نا، پہلی امامت اور پہلی ولایت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ حضرت علی کو عطا کی۔ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت عطا کی تمام جہانوں کی، جدھر تک نبی کی نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں، جدھر تک اللہ کی خدائی ہے ادھر تک نبی کی نبوت ہے، ادھر تک آقا دو عالم سرور کائنات کی رحمانیت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کو رحمت للعالمین ہے، اگر رحمت درکار ہے تو رحمت کے در سے ملے گی، اگر مشکل ہے پریشانی ہے تو مشکل کشائی کے در سے ملے گی۔ کوئی بھی بندہ اگر گوشت والی دکان پر جا کر بولے کہ مجھے 1 کلو دودھ دے دو تو وہ کہے گا اس کا دماغ خراب ہے۔ کوئی دودھ کی دکان پر جا کر کہتا ہے جی مجھے 1 کلو گوشت دے دیں تو وہ بھی کہے گا کہ جی اس کا دماغ خراب ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہمارے اوپر مشکل آتی ہے یا پریشانی آتی ہے، ہمیں رحمت درکار ہے، تو آپ جتنا بھی درود آقا دو عالم سرور کائنات پر پیش کریں گے، پنجتن پاک کی خدمت میں پیش کریں گے، خالی درود و شریف آقا دو عالم سرور کائنات کی ذات پاک پر نہیں ہے، ان کی تمام آل پر تا قیامت تک جو کسی تعداد نے پیدا ہونا ہے، جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کی آل قیامت والے دن بھی جو پیدا ہونے والی ہے ان کے اوپر بھی آپ درود و سلام پیش کریں۔ تو لہذا جب اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام پیش کرے، اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہوتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ بھی آپ، ہم اور ہمارے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، کل جہان، کل کائنات، کل مخلوق، ہر چیز، تو اے ایمان والو آپ بھی پیش کیا کرو۔ آپ کو رحمت درکار ہے تو آپ جب کہتے ہیں کہ ان کے اوپر رحمت نازل فرما، وہ رحمت آپ پر نازل ہوگی۔ تو مولا مشکل کشا کو جب اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا، وہ رتبہ دیا، وہ درجہ دیا، وہ بلندی دی، جب تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے اپنے گھر میں ان کو جگہ دی کہ اس گھر میں آپ تشریف لائیں، اور عرش معلیٰ پر جب آقا دو عالم سرور کائنات گئے معراج کی رات، تو حضرت علی سے ان کو بڑی محبت تھی، تو اللہ تعالیٰ جب بات کر رہے تھے تو حضرت علی کے لہجے میں بات کر رہے تھے، مولا مشکل کشا کے لہجے میں بات کر رہے تھے، تو آقا دو عالم سرور کائنات نے فرمایا کہ یا پروردگار آپ تو علی کے لہجے میں بات کریں، تو فرمایا کہ آپ کو جو سب سے زیادہ عزیز ہے نا، ہم اسی کے لہجے میں بات کریں کہ آپ کا دل لگا رہے، آپ جو ہے نا ادھر آ کر گھبرائیں نہیں، یا ٹینشن یا پریشانی نہ رہے۔ اس کے بعد جب بولا کہ ہاں جی میں علی سے بہت محبت کرتا ہوں، تو دیکھا تو پاس حضرت علی بھی تشریف فرما تھے، موجود تھے، تو ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ سیف العلی شیر خدا، علی مرد خدا، علی دست خدا، علی حاجت روا، علی مولا علی، علی مشکل کشا، کہ علی میرا دست بھی ہے، علی میرا شیر بھی ہے، علی حاجت روا علی، علی مولا علی، علی مشکل کشا بھی ہے۔ ٹھیک نا؟ آج کئی مولانا اٹھ جاتے ہیں، کئی حضرات اٹھ جاتے ہیں کہ آپ مولا کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ہم نے تو نہیں کہا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا کہ من کنت مولا فاز علی مولا، تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں مانیں گے، قیامت والے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ جب آپ ادھر جائیں گے تو ادھر پوچھیں گے ہاں جی میں کس کس کا مولا، تو سب ہاتھ اٹھائیں گے یا رسول اللہ، جتنے بھی ان کے امتی ہیں سب ہاتھ اٹھائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا۔ تو
تو بولیں گے جب ہم نے بولا تھا من کن تو مولا فاز علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو علی کو آپ نے مولا کیوں نہیں مانا؟ تو اسی جگہ پر پکڑ ہوگی۔ پہلے وہ پوچھیں گے ہاں بھئی بتائیں کہ ہماری کون کون سی سنت پوری کی، تو جو عاشق رسول اللہ ہے، اور بہت سارے فرقے بھی ہیں، ابھی جیسے میں نے بتایا اہل سنت جماعت والے ہیں وہ نہیں مان رہے، بھئی کیوں نہیں مانتے؟ بہت سارے اس میں ایسے ہیں کہ جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں ان پر، تو ایمان تو پنجتن پاک پر ہے، اس میں تو یہ ایک ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ اللہ تب بنتا ہے جب 5 انگلیاں برابر ہوں گی، الف لام لام ہے اللہ، تو پنجتن پاک نے اللہ کی پہچان کری، یہ مٹھیاں جب بند ہوں گی تو ایک ہوں گی۔ یا رسول اللہ سے محبت کرنی ہے تو انہوں نے بار بار، میں حدیثوں کا حوالہ نہیں دیتا، آپ تمام حدیثیں کھول رہے ہیں، تمام علماء دین پڑھ رہے ہیں، تمام حدیثوں کا حوالہ دے رہے ہیں، تو تمام حدیثوں میں ہے یا پروردگار جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو میری اولاد سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر، جو میری آل سے دشمنی رکھتا ہے، جو بغض رکھتا ہے تو اس سے دشمنی کر۔ تو جب آپ جمعے کے خطبہ پڑھنے جاتے ہیں آپ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صراط المستقیم کی آپ جو ہے نا التجا کریں، تو جب خطبے کے اندر ذکر ہی ان کا ہو رہا ہے، آج کسی کے بیٹے کے نام حسن ہے یا حسین ہے یا رضا ہے یا علی ہے یا امام زین العابدین ہے یا محمد باقر ہے یا محمد جعفر صادق ہے یا محمد موسیٰ کاظم ہے، علی نقوی ہے، موسیٰ نقوی ہے، علی تقی ہے، ٹھیک ہے، تو مہندی ہے، تو سب سے پہلے اسے سوال کرتے ہیں کہ یار آپ شیعہ تو نہیں ہو؟ اگر یہ پنجتن پاک شیعوں گے تو پھر آپ کس منہ سے جو ہے نا آپ جنت کے طلبگار ہیں؟ کہ جب میں نے پہلی ویڈیو میں بھی ریکارڈ کرایا، جنت کے اوپر، جنت کے اندر کوئی ایسا ایک پتا نہیں، کوئی ایسا ایک پھول نہیں، کوئی ایسا درخت نہیں ہے، کوئی ایسا محل نہیں ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا برتن نہیں ہے، کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جدھر پنجتن پاک کے نام نہیں لکھے ہوں۔ تو ادھر جا کر کیا کریں گے پھر جب ان کے نام حسن بھی لکھا ہوا ہے، حسین بھی لکھا ہوا ہے، علی بھی لکھا ہوا ہے، زین العابدین بھی لکھا ہوا ہے، باقر بھی لکھا ہوا ہے، موسیٰ کاظم بھی لکھا ہوا ہے، علی رضا بھی لکھا ہوا ہے، تو ادھر آپ کیا کریں گے جا کر کے بھئی نہیں ہم ادھر نہیں آتے، یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ تمام مومنین ان کا ایمان تازہ ہو، ان کی روح کو تسکین ملے کہ جب تک پنجتن پاک کا آپ ذکر نہیں کریں گے، پنجتن پاک سے محبت نہیں کریں گے، پنجتن پاک کا عشق نہیں کریں گے، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ لال شہباز قلندر حضرت سید عثمان مروندی 40 سال ریاضت کرنے کے بعد انہوں نے اپنے در پر لکھا کہ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی اسم کے سکے کوئے شیر یزدانم، ٹھیک ہے نا، کہ وہ فرما رہے ہیں کہ بھی جب تک پنجتن پاک کے در کا کتا نہیں بنتا، غلام نہیں بنتا، ان کا عشق اس کے اندر نہیں سماتا، ان کے اوپر درود و سلام پیش نہیں کرتا، ایک ولی نہیں، ایک انسان بھی نہیں بن سکتا۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم نے کسی کے فرقے پر نہیں جانا، جس کو خدا نظر آتا ہے۔ ہم مومنوں کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں، مومنوں سے مخاطب ہیں، ہم کسی دوسرے فرقوں سے یا ادھر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم سلسلے کی بات کرتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے، قادریہ، قادری سلسلہ جدھر سے چلتا آ رہا ہے، اس قادری سلسلے کی ہم تعلیم دے رہے ہیں۔ یہی قادری سلسلے کی اصل تعلیم ہی یہی ہے، آپ ساری عمر عبادت کرتے رہے، ساری عمر تبلیغیں کرتے رہے، ساری عمر ریاضت کرتے رہے، ساری عمر جو ہے نا سجدے کرتے رہے، جب تک آپ کے دل میں پنجتن پاک کی محبت نہیں ہو سکتی، آپ ایک اس اللہ کی ذات کو راضی نہیں کر سکتے، اس مقام تک ہی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ دیکھیں ان کی محبت اپنے دل میں رکھیں، اپنے ان سے عشق کریں، تو ان کی محفلیں سے جائیں، ان کی خدمت میں درود و سلام پیش کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کے دل کی تسکین، آپ کو جو ہے نا وہ روح کی تسکین، اور جو آپ کو جو ہے نا وہ روحانیت طاری ہوگی، جو آپ کی روحانیت کے جو کیفیت آپ کے اوپر ظاہر ہو جائے گی، اللہ کا قرب آپ کو مل جائے گا، اللہ کا جو ہے نا وہ فیض آپ کے اوپر ظاہر ہو جائے گا، آپ لوگوں کو بھی فیض پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ابھی بزرگان دین جتنے بھی ہیں، اگلی ویڈیو میں بھی بیان کروں گا کہ اپنا شجرہ مبارک جتنے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، آقا دو عالم سرور کائنات تک بزرگان دین اور انبیاء کرام اور امام وہ ادھر تک جو ہے نا جو پہنچے، وہ تمام کے تمام الحاج اور تمام علم ان کے پاس، اور اصل علم جو ہے نا اصفیاء کا علم ہے، جو غیب کی باتیں بتاتا ہے، جو
راز کی باتیں بتاتا ہے، جو جیسے مولا علی مشکل کشا سے بے شمار سوال جواب کیے گئے، یہودیوں نے بھی کیے ہیں بے شمار، اور وقت جو چیف جسٹس سے حضرت عمر فاروق کے ٹائم پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پر، حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پر تمام فیصلے حضرت علی مولا علی مشکل کشا خود کرتے تھے۔ چیف جسٹس ادھر کے وہی تھے، گورنر خود تھے، ہر چیز ان تھے، تو تمام صحابہ کرام ان کے پاس جاتے تھے، وہ کیس لے کر کے یہ کیس آیا، یہ مقدمہ آیا، اس کا حل بتائیں، اس کا واضح بتائیں۔ میں ایک چھوٹا سا آپ کو قصہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تو ایک بدو آیا، تو اس نے بڑے بے ادبی سے پوچھا کیف حال عمر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بڑا غصہ کیا کہ میں وقت امیر ہوں اور یہ کس طریقے سے میرے ساتھ بات کر رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے اور آپ کی صبح کیسے ہوئی، تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شکر الحمدللہ، میری صبح بہت اچھی ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی صبح کیسے ہوئی، تو اس بدو نے کہا، کیا کہتے آگے تھے، کہتے ہیں جب میں اٹھا تو الحق سے مجھے نفرت ہوئی اور فتنوں سے مجھے محبت ہوئی، اور میں جب صبح اٹھا تو میں اس چیز کا مالک تھا کہ جس کا خدا بھی مالک نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، کیونکہ یہ معرفت کی بات تھی، وہ نہیں سمجھتے تھے، تو جب معرفت کی بات تھی نہیں سمجھتے تھے تو غصے میں آ گئے، سر قلم کرنے لگے، تو اتنی دیر میں مولا علی مشکل کشا تشریف فرما ہو گئے، تو انہوں نے بڑے ادب سے بڑے احترام سے امیر المومنین کو سلام پیش کیا، تو پوچھا کہ یہ کیا بات ہے یا امیر المومنین، تو کہا کہ یہ بدو جو ہے غلط بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے پوچھا کہ صبح تمہاری کیسی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں جب صبح اٹھا تو میں اس چیز کا مالک تھا، جب صبح اٹھا تو الحق سے مجھے نفرت ہوئی بے شمار، فتنوں سے مجھے محبت ہوئی، اور میں جب صبح اٹھا تو میں اس چیز کا مالک تھا جس کا اللہ بھی مالک نہیں تھا، تو اس کا میں سر قلم کرنے لگا۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں سے، تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ یہ بالکل سچ کہہ رہا اور صحیح کہہ رہا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھی کیسے، تو فرمایا کہ موت سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے، تو اس نے بولا الحق سے، موت حق ہے، اس نے بولا الحق سے مجھے نفرت ہوئی، کہ موت سے مجھے نفرت ہوئی اور فتنوں سے مجھے محبت ہوئی۔ تو اولاد جو ہے نا وہ فتنہ ہے، اس کی اولاد سامنے تھی تو اولاد سے اس کو پیار آیا، اس سے محبت ہو گئی، اور اس نے کہا کہ جب میں صبح اٹھا میں اس چیز کا مالک تھا جس کا اللہ بھی مالک نہیں، تو صبح جب اٹھا تو اس کی بیوی اس کے سامنے کھڑی تھی، اس بیوی کا یہ مالک ہے کیونکہ اس کی بیوی ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بیوی نہیں۔ تو اس طرح بے شمار قصے ہیں، بے شمار، میں حدیثوں میں نہیں جا رہا، میں صرف قرآن اور نماز سے ہی آپ کو تعلیم دے رہا ہوں۔ تو یہ وہ تعلیم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے۔ جب ہم خطبہ جمعے کے نماز پڑھنے جاتے ہیں، خطبے میں جب وہ کہہ رہا ہے والحسن حسین اہل شباب جنہ، اور باہر نکل کر آپ کہتے ہیں کہ وہ کسی کا نام علی ہو تو یا حسن یا حسین، تو پوچھتے ہیں آپ شیعہ، وہی امام کھڑا ہو کر ممبر رسول اللہ پر ان کی تعریف بیان کرتا ہوتا ہے۔ جب خطبے کے اینڈ میں آتا ہے تو جب کہتا ہے کہ یا اللہ جو ان سے بغض رکھتا ہے تو اس سے بغض رکھ، جب ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت کر، تو پھر پیچھے قصہ لڑائی جھگڑا فساد تو ہے ہی نہیں نا، کوئی فرقہ تو ہے ہی نہیں، ہم نے تو محبت رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں محبت صرف ہر جگہ پر فرمایا کہ محبت کرو، سب ہمارے جتنے بھی انسان ہیں ہمارے بھائی ہیں، جتنے کل عالم، ہم نے ان کا مذہب ہی نہیں دیکھتے، ہم اس کے مالک کو دیکھتے ہیں، اس کا مالک پروردگار ہے، ان کو تعلیم دینی ہے کہ یار یہ حق کا راستہ ہے اور یہ باطل کا راستہ ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک شعور دیا ہے، ایک دماغ دیا ہے، ایک سوچ دی ہے، ایک ترازو دیا ہے انصاف کرنے کے لیے، اور اس کو بتایا کہ یہ حق کا راستہ اور یہ باطل کا راستہ ہے، سوچ دی ہے، آپ اس کے اوپر سوچ اور فکر کریں۔ جب تک ہم قرآن کے اوپر فکر نہیں کریں گے، سوچ نہیں کریں گے، اس کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آقا دو عالم سرور کائنات کو اپنی امت سے محبت ہے، بے انتہا محبت ہے۔ جتنے بھی علماء دین آئے، جتنے بزرگان دین آئے، جو بزرگان دین جنہوں نے ریاضتیں کی، بڑی بڑی مشقت کی، بڑی بڑی محنت کی، بڑے بڑے ریاضتیں کی ہیں، جنگلوں میں گئے ہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر انہوں نے اپنے 30 سال 40 سال 50 سال انہوں نے کیا، وہ سب الحاج تھے اور سب علماء دین تھے، ان سب مفتی بھی تھے، عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، ان کے پاس وہ علم تھا کہ آج کے کسی کے پاس وہ علم ہو ہی نہیں سکتا۔
شریعت قائم کرنے والے تھے، آج اٹھ جاتے کہ جی بابوں نے کیا کیا، بابوں نے کوئی وہ نہیں کیا، شریعت کے خلاف کام کیا۔ کوئی بھی اٹھ کر بتائے کہ جو ہمارا سلسلہ ہے، کل میں بیان کروں گا اپنی پورا شجرہ، تو اس میں بتا دیں، کوئی اٹھ کر آ جائے کہ اس بندے نے حج نہیں کیا یا لحاج نہیں، تاریخ ابن خلدون سے نکال دے یا کوئی بھی تاریخ سے نکال دیں، یا مجھے کثرت الاولیاء سے نکال دیں، ان کے قصے، ان کے جو ساری ان کی جو ڈیٹا ہے وہ نکالے اور دیکھے کہ کوئی الحاج تھے یا نہیں تھے، محنت کی کہ نہیں کی۔ انہوں نے اللہ کی پہچان کرائی ہے، انہوں نے محنتیں کی ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے ہم نے منانا ہے، نماز کیسے کام کرنی ہے، شریعت کیسے قائم کرنی ہے، قرآن کی تعلیم کیسے حاصل کرنی ہے، وہ انہوں نے تعلیم دی ہے۔ تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، مومن ہیں، یہ تمام جھگڑے چھوڑ دیں۔ ایک چھوٹا سا شعر سناتا ہوں، کہتا ہے زلفاں دے چھلے ہوئے چھلے، سارا جگ سونا ہے میرے مائیے دے تھلے ہوئے تھلے۔ ہمارے آقا دو عالم سرور کائنات سے ہر کوئی نیچے ہے، پنجتن پاک سے ہر کوئی نیچے ہے، بڑے خوبصورت ہوں گے، بڑے بلند ہوں گے، پر ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ باقی بات یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی نیت ہے، اپنی ذہن ہے۔ ابلیس نے جس کو بلغلایا، دو شیعہ بن گئے، شیعہ آدم اور شیعہ ابلیس۔ تو بات یہ وہ کہتا ہے جس جگہ نظر آتے ہو کرتا ہوں وہیں سجدے، سجدے سے ہمیں مطلب کعبہ ہو یا بت خانہ۔ کسی کو بتوں میں نظر آ رہا ہے، کسی کو نبی میں نظر آ رہا ہے، کسی کو پنجتن پاک میں نظر آ رہا ہے۔ تو خدا کی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ مجھے حب، عشق اور طلب سے تلاش کرو، جس کے روپ میں تلاش کرو گے میں تم کو ادھر ہی ملوں گا۔ یحب نام کو بھی لوالذین آمنوا اشد حب اللہ۔ تو ایسا عشق، ایسی طلب کہ جو کسی سے نہ کی جائے۔ تو ہمارا چینل آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پش کریں اور لائک بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں دین کی باتیں، اسلام کی باتیں، جو راز ہم افشا کر رہے ہیں آہستہ آہستہ آپ کے اوپر۔ جیسے آج کی ویڈیو میں ہم نے اصل موضوع یہ تھا کہ جو آقا دو عالم، جو مولا علی مشکل کشا کو خلافت ملی، وہ کل جہانوں کی خلافت دی، جدھر تک نبی کی نبوت تھی اس کی خلافت دی، اور جو صحابہ کرام کو خلافت ملی وہ ایک جزیرے کی خلافت تھی۔ اب انصاف آپ خود کریں، آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا سارا کہ کیا حق تھا کیا باطل تھا۔ تو لہذا لڑائی جھگڑے چھوڑیں اور ایک ہو جائیں۔ جدھر آپ کو نظر آتا ہے ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنا جواب دینا ہے۔ ہم سب سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لیں، آخری دور ہے، آخری ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسان بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ پاک تو کریم رحیم کریم خالق مالک برد الجلال کرم، یا اللہ تو وحدہ لا شریک لہ، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے کوئی ذریعہ بیان نہیں کر سکتا۔ یا اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یا اللہ ہم سب کو انسان بنا، جتنی بھی تیری مخلوق ہے، تیرے پیارے نبی کی امت ہے، سب کو انسان بنا، انسانیت عطا فرما، سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سب کے دلوں کو اپنا ذاکر بنا، ہر دم تیرا ذکر کرے اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کو اپنی نماز پڑھنے کی، سمجھنے کی، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کو اپنا پاک کلام پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کو پیارے نبی، پیارے نبو، پیارے بی، پیارے کالی کملی والے کا عشق عطا فرما، پنجتن پاک کا عشق عطا فرما، ان کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرما، ان کی آل اولاد سے محبت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔